वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि हमारे दौर के बाद जो दौर देखा उसने पाकिस्तान के कल्चर को तबाह कर दिया। हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत, इन चीजों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। अवाम से झूठ बोले और सब्ज बाग दिखाए गए और फिर तवक्को की गई अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह किसी का गुनाह माफ नहीं करेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, वजीर आजम, सदर बनना है। ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ बोलकर लोगों से वोट मांगो और कुछ ना करो। कौम को भी खराब कर दूं और धोखा दूं और सिखाऊं तो मुझसे ज्यादा जालिम कोई नहीं होगा। एक दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो कल्चर को खराब कर दिया, भाई फेर दिए, हसद, बुग़्ज़, मुनाफिकत। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। IMF के साथ बाय बाय कहा, उसको एक धेला नहीं मांगा अपने दौर में। नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा भाई, कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे पार कर दो। 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, अच्छी भली इकोनॉमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद, गरीबों के घरों में चूल्हा तक बंद हो गया। कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया? बहुत भारी जुल्म किया है और किस्से कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में। ये किरदार था उन लोगों का, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, और इसको जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, कोई सबक नहीं सीखा। अल्लाह ताला करे कि हम अपनी इस्लाह करें। मैं किसी हुकूमती या ओहदे के लालच में ये बात नहीं कर रहा। माजी में 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई लालच नहीं है, कोई मफाद नहीं है। बस सब तो यही है कि अल्लाह ताला इस कौम की तकदीर बदल दे। मरियम नवाज कहती हैं आला तरीन मंसूबे मरी का हक हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदलेंगे। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मरी की तकदीर हमें बदलनी चाहिए। रास्ते क्योंकि दुश्वार हैं, पहाड़ी इलाका है, तो रेस्क्यू टीम्स को भी पहुंचते पहुंचते देर लगती है और अगर किसी के पास कन्वेंस हो भी तो वो भी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग जाता है। आप सबकी आसानी के लिए हमें ये चीज यहाँ पर करनी चाहिए। आला तरीन मंसूबे होने चाहिए, ये मरी का हक है। मियाँ साहब की मोहब्बत है मरी से, वो इंशाअल्लाह ताला अगले 5 साल में मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को नजर आएगी, आनी चाहिए। हम समझ रहे थे कि मियाँ साहब नजरियाती बन गए हैं। इतनी ठोकरों के बावजूद मियाँ साहब नहीं सीखे तो अल्लाह ही सिखाए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम में मौजूद है, बाकी जमातें बेसाखियां ढूंढ रही हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, उम्मीद है वो RTS नहीं बिठाएंगे। क्या तफसलात हैं, राफे हुसैन से जानते हैं। बताइए राफे। जी बिल्कुल, देखिए आम इंतखाबात और सिंध में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर MQM के बाद नून लीग के वक्त की आज JUI के साथ बैठक हुई है और मुलाकात नून लीग और JUI के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप, इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हुई है, जबकि दोनों जमातों के रहनुमा सीट एडजस्टमेंट, अंदरूनी सिंध जलसों और पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोटों को यकजा करने पर अपनी तजावीज भी दी हैं। जराये के मुताबिक मुलाकात में सिंध में मुत्तफिका उम्मीदवारों को उतारने के फार्मूले पर भी बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशिमी का कहना था कि मुख्तलिफ जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं और सिंध में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे और साथ ही साथ जल्दी जो है वो नवाज शरीफ भी सिंध का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ जमातों के ठीक है, जल्दी नवाज शरीफ भी सिंध का दौरा करेंगे। अपडेट करे थे आप राफे हुसैन, शुक्रिया। खुद को ताकतवर कहने वाली पतंग को आज शेर की और शेर को पतंग की जरूरत पड़ गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इंतखाबात में शेर भी ढेर होगा, पतंग का भी बो काटा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन की खातून अफसर साइमा जंजुआ ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा गया है कि PTI ने आईन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मजीद कहा, हम इंतहाई फैसला नहीं कर रहे, 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने तक बल्ले का निशान PTI के पास रहेगा। इंतखाबात के 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराएंगे तो कार्रवाई होगी, वरना बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा।
پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن کا آرڈر جلد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. ہماری الیکشن پارٹی آئین کے مطابق صحیح ہوئے تھے. الیکشن کمیشن کی آرڈر سے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے. انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. الیکشن کمیشن کا نوٹس فقط اتنا تھا کہ آپ کے الیکشن جو انٹرا پارٹیز کے ہو گئے تھے اس کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں تھی. ہمارے الیکشن ہمارے آئین کے مطابق صحیح اور اوپن ہوئے تھے اور اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا انکلوڈنگ الیکشن کمیشن کے آفیسرز کا. عمران احمد خان نیازی صاحب الحمدللہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے, چیئرمین پی ٹی آئی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی تاحیات رہیں گے. بلّہ ہمارے پاس ہے انٹرا پارٹیز الیکشن پہ جو ان کا آرڈر ہے, ہم ٹو دیٹ ایکسٹینڈ انشاءاللہ تعالی اس کو ہائی کورٹ میں چل گے اور جلد چیلنج کریں گے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار دیے جانے کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں کیس کی یہ پہلی سماعت تھی. جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اس کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا. دوران سماعت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے وکیل علی بخاری سے مکالمہ کیا کہ بخاری صاحب آپ کے لیے تو بڑی کامیابی ہوئی ہے. اس پر علی بخاری نے کہا ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست سے 15 نومبر تک کے تمام نوٹیفیکیشنز کالعدم قرار دیے تھے, جس کے بعد خصوصی عدالت نے حکم جاری کیا کہ 29 اگست کے بعد کی کارروائی دوبارہ کی جائے. ملزمان پر فرد جرم بھی دوبارہ عائد ہوگی. نگران وفاقی حکومت کا مونس الہی کو واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ. ذرائع کا کہنا ہے ایف آئی نے انٹرپول حکام سے رابطے کیے اور مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل شیئر کی. خواجہ نصیر سے مزید جانیں گے. خواجہ نصیر آگاہ کیجیے اس بارے میں. بالکل جی, وفاقی حکومت کے انتہائی ذمہ دار ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے چودھری مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انٹرپول سے رابطہ کیا اور انٹرپول سے تمام تر وہ تفصیلات جو کہ مونس الہی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات ہیں وہ انٹرپول حکام کو فراہم کر دی ہیں. اس معاملے پر یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ وارنٹ جاری کر کے سابق رکن قومی اسمبلی مونس الہی کو وطن واپس لایا جائے گا اور ملک میں جو ان پہ مقدمات ہیں اس میں انہیں ٹرائل کیا جائے گا. جی بہت شکریہ خواجہ نصیر. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے منی لانڈرنگ کیس میں 8 بینک اکاؤنٹس اور 6 جائیدادیں منجمد کر دی گئیں. ایف آئی اے نے عدالتی حکم پر بینک اکاؤنٹس منجمد کیے. دستاویز کے مطابق مونس الہی کے لاہور میں منجمد کیے گئے 8 بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی رقم آئی اور انہوں نے ان اکاؤنٹ سے ساری رقم نکلوا لی. مذکورہ اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے. دستاویز کے مطابق مونس الہی کی قصور میں 5 اور راولپنڈی میں ایک پراپرٹی کو بھی منجمد کیا گیا. انہوں نے پراپرٹیز منی لانڈرنگ سے بنائی ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. کمیٹی برائے انسداد اسموگ نے بریفنگ دی. کئی اہم فیصلے ہوئے. محسن نقوی نے اعلان کیا کہ 10 اضلاع میں جمعے اور ہفتے کو اسکول بند رہیں گے. لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈیفنس میں 6 افراد کی ہلاکت کے ملزم افنان کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ملزم افنان کی عمر کے تعین کے لیے ٹیسٹ ابھی مکمل نہیں ہوا. افنان کی عمر 17 سال سے زیادہ ہے. پولی گرامیٹک ٹیسٹ سے ملزم کے بیان کو چیک کرنا ہے. ملزم کے وکیل نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا انسداد دہشت گردی کی دفعات غلط طور پر شامل کی گئیں. تفتیشی افسر کے مطابق ملزم افنان نے ہلاک شدگان سے تلخ کلامی بھی کی تھی. ساتھیوں کے ساتھ خواتین سے چھیڑ چھاڑ بھی کی. پروسیکیوشن کا کہنا ہے ملزم افنان کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اس کا تعین کرنا بھی باقی ہے. کراچی کے علاقے اورنگی میں 2.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی میں ملوث زیر تربیت ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس عمیر طارق باجاری کی معطلی کے بعد محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی. ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کے ظلم کا ایک اور شکار شہری منصور شیخ سامنے آ گیا. شہری کے پولیس پر ہوشربا انکشافات کے حوالے سے دیکھتے ہیں نذیر شاہ کی یہ رپورٹ. کراچی پولیس کے حاضر سروس افسر نے اورنگی میں ڈکیتی کیا ماری. ایک کے بعد ایک پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھنے لگا.
اب تک ہونے والی تفتیش کے مطابق ہر سامنے آنے والے معاملے میں پولیس افسر کو ہدایات سابق ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے دی جاتی تھی۔ منصور شیخ کیس کے تانے بانے بھی سابقہ ضلعی افسر سے ملنے لگے۔ 7-8 لوگ سول کپڑوں کے اندر تھے، اپنے منہ سے کہہ بھی رہے کہ جی ہم حساس ادارے سے۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، کپڑا ڈالا، وہاں سے کوٹ بیسن تھانے میں لے آئے۔ وہاں بٹھانے کے بعد پھر ہمیں اس چوکی میں جو یہاں پر ہے، یہاں پر ہمیں شفٹ کر دیا۔ منصور شیخ کے مطابق گھر والوں کی عدالت سے رجوع کرنے پر اہلکار مجھے پی آئی ڈی سی پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پوچھ گچھ ہوئی ہے کہ پہلے کہیں بند رہا ہے، یہ رہا ہے، سی آر او چیک کیا، کچھ نہیں نکلا تو میرے سامنے جو ہے ایس پی صاحب کو کال ملائے اور انہیں بول رہا تھا سر یہ بندہ بالکل کلیئر ہے، اور چونکہ میرے گھر والوں نے اگلے دن ہی پٹیشن بھی کر دی تھی، اس وجہ سے مجھے گاڑی میں بٹھا کے اور پی آئی ڈی سی کے لا کے سول لائن میں جو ہے چھوڑ دیا۔ کراچی پولیس کے اعلیٰ افسران کی جانب سے سنگین معاملات سامنے آنے کے بعد محکمے میں جیسے ہلچل سی مچ گئی ہے۔ شہر قائد کے عباسی اب بھی اپنے محافظوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئی جی سندھ کو چاہیے آئندہ اہم عہدوں پر کسی بھی افسر کو تعینات کرنے سے پہلے اس کا سابقہ ریکارڈ چیک کر لیں تاکہ محکمے کو ایسی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کیمرامین محمد ظہیر کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ کراچی کی مقامی عدالت نے تاجر کے گھر ڈکیتی کے مقدمے میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پی کو مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر پولیس سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ڈکیتی کے ملزم ڈی ایس پی کو دوسرے دن بھی سیکیورٹی پروٹوکول میں عدالت لایا گیا۔ پولیس نے عام سائلین کو کمرہ عدالت سے نکال دیا۔ صحافیوں کو کمرہ عدالت جانے سے روکا گیا۔ مدعی مقدمہ تاجر محمد شاکر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل افضل روشن نے موقف اختیار کیا کہ مقدمہ اغوا برائے تاوان کا ہے، لہٰذا اسے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں منتقل کیا جائے۔ ملزم کے وکیل کا کہنا تھا ڈی ایس پی عمیر طارق باجاری کے پاس چارج نہیں تھا، وہ ایس ایس پی ساؤتھ کے حکم کو مان رہے تھے۔ ایس ایس پی ساؤتھ اور ویسٹ دونوں کو اس کا علم تھا۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امریکی عوام کی طاقت کی وجہ سے جو بائیڈن کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پاکستانی عوام کو بھی اپنی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عملاً اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے زیر تربیت ڈی ایس پی کا یہ حال ہے کہ اس نے 2 کروڑ کی ڈکیتی کر لی۔ کی عوام نے کہا ہے کہ جو بائیڈن اگر تم غزہ میں سیز فائر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ جو بائیڈن کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، یہ وہ طاقت ہے عوام کی جو اگر پاکستان کے عوام بھی سمجھ لیں تو پھر کوئی ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں مار سکتا، کوئی ایسا غدار ہمارے سروں پر نہیں رہ سکتا جو قائد اعظم کی واضح پالیسی کہ ہم اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرتے اس کے باوجود بھی یہ بات کہے کہ ہم 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں۔ پوچھے نواز شریف سے کہ آپ تو تیاری کر کے آئے ہیں پوری بادشاہ سلامت بن کے، پیپلز پارٹی سے ہم پوچھتے ہیں آپ نے فلسطینیوں کے لیے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ عملاً اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ڈی ایس پی جو زیر تربیت ہیں تو زیر تربیت کا حال یہ ہے کہ اس نے 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی کر لی۔ تربیت مل جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی کی اس کو تو کتنے کروڑ کی ڈکیتی کرتی؟ وہ تو چلو کہیں سے پکڑا گیا، پتہ نہیں کتنے افسر ہوں گے جو یہ ڈکیتیوں میں ملوث ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا قریبی آدمی ہے۔ عوام کو بھی ایسے لوگوں کو بالکل مسترد کرنا۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی کیسز میں وزیر اعظم کو بلانے کا عندیہ دے دیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ اگر پولیس اور انتظامیہ کے ہاتھ کچھ نہیں ہے تو ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے۔ کراچی کے مسنگ پرسنز کے کیسز کو 10 سال ہو گئے، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ جے آئی ٹیز اور ٹاسک فورس کے اجلاس نتیجہ خیز نہیں ہوتے۔ جسٹس امجد سہتو نے کہا کہ ہم 10 سال سے ہر روز 10-15 لاپتہ افراد کے کیسز سنتے ہیں، اتنا وقت دیگر کیسوں کو دیتے تو بہت معاملات نمٹ جاتے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں ایس پی سی اے کی جانب سے تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کا اہم اقدام۔ عدالت نے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے ایس پی سی اے کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ضلع شرقی اور وسطی کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ نمبرز بھی نوٹ کر لیے۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے، غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے تک ایس پی سی اے افسران کے شناختی کارڈ بلاک رہیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، سٹاک مارکیٹ 722 پوائنٹس اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح 58,920 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ گزشتہ روز انڈیکس 58,000 کی حد عبور کر کے 58,198 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ آج مارکیٹ کے پہلے سیشن میں سٹاک ٹریڈنگ میں زبردست ہلچل دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مہنگائی میں کمی اور شرح سود کم ہونے کے امکان کی وجہ سے انویسٹرز میں اعتماد ہے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
خبر دیں آپ کو، نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ نگراں وفاقی وزراء بھی ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ قدرتی آفات کے حوالے سے تیاریوں اور بحالی کاموں سے متعلق تجاویز پیش کی گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اظہر فاروق سے جانتے ہیں، بتائیے اظہر۔ جی، یہ وزیراعظم کا دورہ تھا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا۔ اس میں وفاقی وزراء بھی موجود تھے اور وزیراعظم کو جو مختلف ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جو تیاریاں ہیں کسی بھی نوعیت سنگین نوعیت کے معاملات کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ این ڈی ایم اے کے تحت پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے لیے لائحہ تیار ہے، جس میں قدرتی آفات سے 2 ماہ پہلے کی پیشن گوئی اور اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کو این ڈی ایم اے کی جانب سے موبائل ڈیزاسٹر ویہیکل سیٹلائٹ مانیٹر اور دیگر جو ایشوز ہیں اس پر تفصیلی طور پر بریف کیا گیا۔ وزیراعظم نے اس حوالے سے کہا کہ این ڈی ایم اے اور صوبائی ادارے جو ہیں ان کو آپس میں تعاون کے ساتھ اپنی استعداد کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے لیے وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان این ڈی ایم اے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مکمل تعاون جو ہے وہ کرے گی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر۔ امریکہ میں خالصتان تحریک کے سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش ناکام بنا دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بھارتی حکومت سے اعلیٰ سطح پر معاملہ اٹھایا گیا اور نئی دلی کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ عام جڑا ہے وہ کینیڈین سوائل تے اٹس این ایکٹ آف ٹیرر بائی انڈین ایجنٹس اینڈ وی ہیو بین ٹیلنگ دس سنس جون 18 جون نو جدوں بھائی شہید نجر نو قتل کر دیتا گیا گردوارا صاحب دے باہر۔ دس از دی ہینڈی ورک آف دی انڈین امبیسڈر in Canada, Verma. They have put up a spy network who are collecting information about pro-Khalistan Sikhs in Canada. اور انہوں نے کھلے عام دھمکیاں جڑیاں ہے تھرو NIA انڈین نیشنل چینلز لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جڑا بھی خالستان ریفرینڈم دی یا خالستان دی گل کرے گا اس نو باہرلے ملکاں دے وچ بھی جا کے انہوں ماریا جائے گا۔ اینڈ دے آر گیونگ دا لوکیشن themselves بھی وہ ایتھے پریزیڈنٹ ہے تے ایتھے رہندے ہیں۔ مطلب یہ تو نیکسٹ لیول پہ مودی گورنمنٹ چلی گئی ہے۔ I mean, no fears? I have given them an open challenge to the Modi government. I am ready to face their bullets with the ballot. We are going to kill their violence with the vote. They always say کہ American تے Canada دی زمین دے اوتے بیٹھ کے بولدے ہیں تے اسی کہنے ہو تسی انڈیا چ بولدے ہو۔ So I have told them to come to Iraq, come to Turkey. Let's go on a neutral ground. Give it a time, then you will see what happens. اور غزہ بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام بن گیا۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زہرا بلوچ کا کہنا ہے ہم سمجھتے ہیں غزہ میں امن صرف بات چیت سے ممکن ہے۔ رواں ہفتے بین الاقوامی یوم اطفال منایا گیا۔ غزہ بچوں کے لیے دنیا میں خطرناک ترین جگہ ہے۔ پاکستان نے تنازع میں OIC کے واضح موقف اختیار کرنے میں کردار ادا کیا۔ شامل کریں گے کچھ دیگر اہم خبریں۔ بڑی ٹیسٹ سیریز کی بڑی تیاریاں۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ آج سے راولپنڈی میں شروع ہو گیا ہے۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بھرپور مشقیں کی۔ بالرز نے لائن لینتھ بہتر بنائی۔ امام الحق اور فہیم اشرف شادی کے باعث کیمپ میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ریڈ بال سیریز کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ ایک طرف جہاں مداح نسیم شاہ کی آسٹریلیا میں کینگروز کے شکار کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری جانب معروف دانشور جمیل الدین علی کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔